The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से अहम मालूमात मुहैया करना है और इस सिलसिले में हम माहिरीन सेहत को दावत देते हैं, एक ख़ास मौजू पे बात करते हैं और फिर आपको मौका देते हैं ताकि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल पूछ सकें आज के टॉपिक के हवाले से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं काला मोतिया के हवाले से। काला मोतिया क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका इलाज क्या है और इसके साथ साथ हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ, इसके लिए मेरे साथ आज के मेहमान हैं, इससे पहले भी इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और आज दोबारा हमारा साथ दे रहे हैं जनाब डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया शकील भाई। और डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आँखों के माहिर हैं और आज उनसे बात होगी काला मोतिया के हवाले से। आप मोहकम बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और आँखों के स्पेशलिस्ट होने की वजह से आज वो हमें बताएंगे आँख की एक ख़ास बीमारी जिसे काला मोतिया हम कहते हैं, इसके हवाले से। और इस सिलसिले में अगर आप काला मोतिया के हवाले से अपने बारे में या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी वजह से फ़िक्रमंद हैं, तो आपके लिए ये सुनहरी मौका है कि प्रोग्राम के दौरान आप फ़ोन कर सकें। फ़ोन के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पे आपको मिलती रहेगी। जी हाँ डॉक्टर कामरान आफ्ताब, माशाल्लाह आप आँखों के माहिर होने की वजह से आप इसमें स्पेशलिज़म रखते हैं और आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे काला मोतिया के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम काला मोतिया पे बात करें, थोड़ा सा हमें बताइए कि आँख हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इसका क्या फंक्शन है। जी बहुत शुक्रिया शकील भाई। सबसे पहले तो मैं आपका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी। हम सब जानते हैं कि आँख खुदा की तरफ से कितना बड़ा अतिया दिया गया है इंसान को और इसकी हिफाजत हर इंसान पे फ़र्ज़ है। इससे ना सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बुनियादी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हों। आपकी आँख आपकी सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका दिल आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है या शायद आपके बाकी अज़ा आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। और काला मोतिया एक काफ़ी आम टर्म है। मुझे याद है कि बचपन में पाकिस्तान में भी अक्सर हर कोई बात करता था काला मोतिया के हवाले से। तो ज़रा बताइए कि काला मोतिया क्या है। जी काला मोतिया एक बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ी टर्म है। बहुत सारी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिनका एक मजमूआ है जिसे हम आमतौर पे काला मोतिया कहते हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी मोतिये में किसी भी काले मोतिये की जो किस्म है उसमें बुनियादी तौर पर आपकी आंख का जो प्रेशर है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नज़र है उसके मुतासर होने का अंदेशा होता है। अब जिस तरह आपने पूछा कि काला मोतिया की क्या मुख्तलिफ इक़साम हैं। जी बिल्कुल। काला मोतिया की कुछ इक़साम ऐसी हैं जो कि फ़ौरी तौर पर आपकी आंख के ऊपर असरअंदाज होती हैं और आपकी नज़र कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती हैं। मुकम्मल तौर ख़त्म हो सकती है। एग्जैक्टली। कुछ लेकिन ऐसी इक़साम हैं जो कि आपकी आँख को आहिस्ता आहिस्ता मुतासर करती हैं और कुछ महीने कुछ साल वो ले सकती हैं कि वो आपको इतना आपकी आँख को डैमेज करें कि आपको उसे नज़र आना बंद हो जाए। तो अब वो इक़साम जो आपकी नज़र को मुकम्मल तौर पर
گھنٹوں میں یا دنوں میں ختم کر سکتی ہیں، ان اقسام میں عام طور پر آپ کو سمٹمز یا علامات آپ میں ظاہر ہوں گی آپ کی آنکھوں میں، اور شاید آپ ڈاکٹر تک پہنچ جائیں ان علامات کی وجہ سے. لیکن وہ اقسام کالا موتیا کی جو کہ کچھ مہینے یا کچھ سالوں میں آپ کی آنکھوں کے اوپر اثر انداز ہوں گی، ان اقسام میں عام طور پر علامات ظاہر نہیں ہوتی. اچھا. اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کالے موتیے کا، کہ وہ اقسام خاص کر جو کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر تو اثر انداز ہو رہی ہیں لیکن علامات ظاہر نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر تک پہنچنے میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کی آنکھ کے اوپر ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کالے موتیے کی وجہ سے آلریڈی، اس کو ریورس کرنا یا اس کو واپس نارمل لیول پہ لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ہمارے بہت سے بہن بھائی یہ جاننا چاہیں گے کہ جب کالا موتیا کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں تو کس قسم کی چیزوں کا ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا علامات سامنے دیکھیں آتی جی، ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کالا موتیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں آپ کے والدین میں سے یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کالا موتیا ہے، تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ میں بھی وہ کالا موتیا جینز کے ساتھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جینیٹک ہے. جینیٹک ہے جی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس طرح کے کالے موتیے میں عام طور پر علامات ظاہر نہیں ہوں گی. اس کا صرف ایک ہی اس کا ڈائگنوز کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی ایسے سائنس آپ کی آنکھ میں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں جن کی جو کہ آپ کے اوپر ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے علامات کی صورت میں، تو اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر کے اور اس کی پراپر مینجمنٹ یا اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جب علامات کی بات ہوتی ہیں تو کیا یہ کسی عمر میں بھی موتیا کالا موتیا ہو سکتا ہے یا کوئی خاص عمر کے ساتھ ساتھ اس کے کالے موتیے کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو صرف بچوں میں ہی ہوتی ہیں. اچھا. کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر 40 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہیں. لیکن اوور آل اگر پکچر دیکھیں تو 40 سال کے بعد کالے موتیے کا جو انسیڈنس ہے یا پریولنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میری یہی سب سے گزارش ہوگی کہ جو ہی آپ کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ اپنے آپٹیشین سے یا اپنے جی پی سے رابطہ کریں. خاص کر اس صورت میں اگر آپ کی فیملی ہسٹری بھی گلوکوما کی ہے یا کالے موتیے کی ہے، اور انہیں جو ہے نا وہ یہ بتایا جائے تاکہ آپ کو اسکرین کیا جائے کہ آپ کو کالا موتیا ڈیولپ تو نہیں ہو رہا یا اس کے کوئی سمٹمز آپ کی آنکھوں کے اندر تو نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں تھوڑا سا شکیل بھائی ٹائم لینا چاہوں گا آپ کا. جی. دیکھیں، میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا لوگوں کو کہ کالا موتیا اصل میں ہوتا کیا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ کالا موتیا آپ کی آنکھ کا پریشر اگر ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کی جو پچھلا پردہ ہے ریٹینا اس کو وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو پیریفرل ویژن ہوگی، یعنی کہ جو آپ کی سائڈوں کی ویژن ہوگی، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی آپ کو صرف سیدھا نظر آئے گا، سائڈوں سے نظر نہیں آئے گا. لیکن چونکہ ہم اپنی روٹین لائف میں عام طور پر اپنی پیریفرل ویژن کا استعمال نہیں کرتے بہت زیادہ، اس لیے یہ علامات ہمیں ظاہر نہیں ہوں اس وقت تک جب تک بہت زیادہ پیریفرل ویژن آپ کی ڈیمیج نہیں ہو چکی ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا فٹ بال اسٹیڈیم ہے جس میں 1000 فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں. اب وہ ہوا سے فلڈ لائٹس جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہوا اگر 25 کلومیٹر پر آور چلے تو ہو سکتا ہے وہ فلڈ لائٹس خراب نہ ہوں. 35 کلومیٹر پر آور چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فلڈ لائٹس آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائیں. جو ہوا کی رفتار بڑھتی رہے گی فلڈ لائٹس اتنی تیزی سے ختم ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اس اسٹیڈیم کے لیے 500 لائٹس ہی کافی ہوں، لیکن 500 لائٹس ایڈیشنل لگائی گئی ہیں صرف اس لیے کہ اگر 500 لائٹس خراب بھی ہو جائیں تو ان کا بیک اپ موجود ہو. آنکھ بھی اسی طرح کا ایک اسٹیڈیم ہے جس میں ہمارا پیچھے ریٹنا ہے جو کہ مختلف نیورونز سے بنا ہوا ہے. نیورونز جو ہے نا وہ فلڈ لائٹس ہیں ہماری. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے 500 نیورونز درکار ہیں. فار ایگزامپل
لیکن ہمارے پاس 1000 نیورونز ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اب ہوا کی جس طرح میں نے بات کی اس طرح پریشر ہے آپ کی آنکھ کے اندر. اگر پریشر ایک خاص حد تک رہتا ہے, 1000 میں سے 500 لائٹس 500 نیورونز خراب بھی ہو جائیں, باقی 500 اس قابل رہیں گے چلتے رہتے ہیں کہ آپ کی نظر کو وہ آپ کی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ متاثر نہیں ہونے دیں گے. بالکل, بہت اچھی مثال دی, اور اس پہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میرے ساتھ موجود ہیں. کالا موتیا پہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ فون کرنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں بلیک برن, جہاں ایک سسٹر ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل جی میں بشا گل کرنی پیا بلیک برن سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو شوگر لو ہو جاتی ہے اگر رمضان شریف سے. جی Can جی you speak in English? Hello? جی جی کیا کہنا ہے؟ جی جی بتائیے فرمائیں. Can you speak in English? Yeah, you can. Yes, certainly you can. In Ramzan Sharif, when I'm on sugar, Yeah. right? مجھے sugar ہوئی ہے تو can I ask a little bit of information? When the sugar gets low in Ramzan Sharif, what do I have to do? Yeah. Okay, sister, can I just tell you we're doing some special program next month, specifically for Ramadan and diabetes. Right, okay. We'll talk in depth. Today we're specifically talking about eye specialism, but we'll try to sort of answer some of your questions. But Jazakallah for your phone call, inshallah. But keep watching on my channel. We'll do a special program on Ramzan اور ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ خاص پروگرام ہم کریں گے, جیسے کہ ہماری بہن نے پوچھا ہے تو اس پہ بات ہوگی. لیکن آج اگر آپ خاص طور پر کالا موتیا یا گلوکوما کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہیں, آپ فون کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کامران آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کالا موتیا جو آنکھوں کی ایک بیماری ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جب کالا موتیا یا گلوکوما کی بات ہوتی ہے تو یہ کتنا عام ہے یہ بیماری؟ میرے پاس کچھ فگرز ہیں. جی جی. یو کے میں جو بلائنڈنس کی وجوہات ہیں ان میں سے 10% وجوہات کالا موتیا یا گلوکوما ہے. 10% جو لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ 75 سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں ان میں کالا موتیا موجود ہے. 10%, یعنی کہ ہر 10 میں سے ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جس میں کالا موتیا ہوگا. ہر سال, میں صرف انگلینڈ کی بات کروں گا, یو کے کی بات نہیں کر رہا, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہر سال انگلینڈ میں اپروکسیمیٹلی 11 سے 12 ہزار نئے لوگ گلوکوما سے گلوکوما کے ساتھ ڈائگنوز کیے جاتے ہیں. جو پرانے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر سال سسٹم میں 11,000 سے 12,000 نئے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں گلوکوما کی وجہ سے. اور اس میں جی باقی کچھ اور فگرز ہیں وہ میں آگے وقتاً بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کافی عام بیماری ہے. اچھا, جب علامات کی ہم بات کر رہے تھے, وجوہات کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا جینیٹک تو ایک فیکٹر ہے جی, تو اس کے علاوہ اور کیا ہم کوئی ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں, آنکھوں کو ایکسپوز ایسے رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جس میں جینز یا جینیٹک آپ کا جو میک اپ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کی آنکھ کا سٹرکچر جو کہ اگین آپ کے جینز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاں ہم بیرونی طور پر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, کچھ ایسے میڈیکیشنز ہیں, فار ایگزامپل اسٹیرائڈز ہیں, وہ آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. وہ اسٹیرائڈز کی وجہ سے کچھ آنکھوں میں کالا موتیا ڈیولپ ہو جاتا ہے, گلوکوما ڈیولپ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نظر متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اسٹیرائڈز کی خیر اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے. تو اسی لیے ہم تمام مریضوں کو ہدایت یہ جاری کرتے ہیں کہ وہ کبھی اسٹیرائڈز استعمال نہ کریں until unless کہ وہ ایکسکیوز می جی جی کہ جو ہے وہ ان کے جی پی نے یا کسی ماہر معالج نے انہیں اسٹیرائڈز پرسکرائب کیے ہیں اور ان کی کنٹینیوسلی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اسٹیرائڈز کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے جی. اب بات ہو رہی ہے آنکھوں کے بیماری کے حوالے سے, خاص طور پر کالا موتیا جسے کہتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں
کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر کامران آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ موکم بے یونیورسٹی ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں اور آنکھوں کے ماہر ہیں. آپ آنکھوں کے کسی بھی حصے پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر کالا موتیا جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ کالا موتیا اگر کسی کو ہو جائے تو ذرا بتائیے کہ کس طرح وہ شخص جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، کیا کیا جو پروسیس ہے وہ کیسے اس سے گزرنا پڑتا ہے اس بندے کو. جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ کالا موتیا عام طور پر آپ کی جو پیریفرل ویژن ہے اس کو وہ ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کی جو سینٹرل ویژن ہے، جو درمیان کی آپ کی سامنے کی نظر ہے، اس کو یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف یہ بڑھنا شروع کرتا ہے. اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں آپ کی روٹین ایکٹیویٹیز کے اوپر یا آپ کی ڈیلی لائف کے اوپر. فار ایگزامپل سب سے پہلا ایشو تو آپ کو یہ بن سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کرنے سے روک دیا جائے DVLA کی طرف سے، کیونکہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کی پیریفرل ویژن کام نہیں کر رہی ایک خاص حد تک تو آپ فٹ ٹو ڈرائیو نہیں ہیں، تو اس لیے بھی اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کی روٹین ایکٹیویٹیز جس میں آپ پیریفرل اپنی یا باہر کی جو ویژن ہے سائڈوں کی وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کتنی استعمال کر رہے ہیں. جب وہ متاثر ہو جائے تو آپ کو روٹین ایکٹیویٹیز اپنی جو یا اپنی جو روزانہ کی آپ کی کام کاج ہے اس سے ڈیفینیٹلی وہ متاثر ہوتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جن میں ایڈوانس گلوکوما ہوتا ہے یا بہت زیادہ کالا موتیا بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ لوگ شاید سڑک پار کرتے ہوئے انہیں جو ہے نا وہ سائڈ سے ایک طرف سے آتی ہوئی گاڑی نظر نہ آئے، کیونکہ ان کی پیریفرل ویژن یا جو باہر کی نظر ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو کافی خطرناک صورت ہے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ آپ کی جو روٹین کے کام کاج ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی مزدور ہے، اگر اس کی پیریفرل ویژن یا بیرونی جو نظر ہے وہ اگر ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کو اپنے کام کاج میں بہت زیادہ دقت ہوگی. وہ اس طرح کام کے اوپر بھی آپ ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کالا موتیا کو ٹائملی ڈائگنوز کیا جائے اور اس کا پھر اپروپریٹلی مینیج کیا جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کی جائے، اس میں ڈیلے نہ کیا جائے کسی کے. بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ابھی ٹریٹمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا علاج جب کسی کو یہ نشان جو علامات آپ نے بتائی ہیں کہ ان کو صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، سائڈ پہ نظر نہیں آ رہا، ان کو کوئی ایسی چیزیں علامات نظر آ رہی ہیں کہ ان کو کالا موتیا ہے، تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جی بہت ساری ہم نے باتیں کی ہیں. ایک بات چھوٹی سی جو میں اور عرض کرنا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ اہم بھی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ کالے موتیا کی ایسی اقسام ہیں جس میں علامات عام طور پر شروع میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جس میں علامات پہلے دن سے ہی شاید جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. خاص کر آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو کالا موتیا کا اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خاص کر جو ہماری ایشین عورتیں ہیں، خاص کر جو بوڑھی عورتیں ہیں، ان میں یہ ایک بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے کہ انہیں کالے موتیا کا اٹیک ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا پریشر اچانک ہی اگر نارمل پریشر 21 تک ہے تو ان کی آنکھ کا پریشر ہو سکتا ہے کہ وہ 60 یا 70 تک چلا جائے. اچھا. جو کہ کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کی آنکھ کو مکمل طور پر، آپ کی نظر کو مکمل طور پر ڈیمیج کر سکتا ہے. کچھ نظر نہیں آتا آپ کو. ہاں جی. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر واپس بھی نہ آئے. تو اس میں میں اس کی علامات بھی کچھ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کے ساتھ کہ وہ کالے موتیا کا اگر اٹیک ہو تو اس کی علامات کیا ہوں گی. اس کی علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی نظر ایک دم بند ہو جائے یا کم نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کے سر میں یا آدھے سر میں شدید درد ہو، آپ کی آنکھ لال ہو جائے، آپ کو لال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر الٹی کی یا متلی کی کیفیت بھی ہو جائے. تو یہ اس کے علاوہ ایک بہت اور کامن مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو سفید لائٹ ہوتی ہے، سفید روشنی، آپ کو اس کے ارد گرد مختلف دائروں میں مختلف قسم کے رنگین جو ہے رنگز نظر آئیں گے. اچھا. جی. آپ کی نظر میں
جو ہے نا وہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو سفید روشنی ہے اس کے ارد گرد مختلف قسم کے ہالے بنے ہوئے ہیں روشنی کے. تو یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کالے موتیے کا اٹیک ہو گیا ہے. تو اس صورت میں آپ کے پاس کچھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی نظر کچھ حد تک بچا سکتے ہیں, اور ورنہ جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. اب آپ نے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا. اب اس میں اس چیز کا انحصار اس چیز پر ہے, ٹریٹمنٹ کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ کو کالے موتیے کا کیا اٹیک ہوا ہے یا آپ کو اس طرح کا کالا موتیا ہے جو کہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ٹریٹمنٹ یا جو علاج ہے وہ مختلف ہوگا کالے موتیے کی ہر قسم کے لحاظ سے. عام طور پر کالے موتیے کو دوائیوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. عام طور پر ڈراپس دیے جاتے ہیں جس سے کالا موتیا کنٹرول ہو جاتا ہے. کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جن میں دوائیاں اثر انداز نہیں ہوتی, اس میں ہمیں جو ہے نا وہ سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. کچھ ایسی اقسام بھی ہوتی ہیں جس میں ہمیں لیزر ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا. تو لیکن عام طور پر تقریباً 70 to 80% جو لوگ ہیں ان میں جو کالا موتیا ہوتا ہے وہ دوائیوں سے کنٹرولیبل ہوتا ہے. اس کو ہم دوائیوں سے یا قطروں سے, آنکھ کے قطروں سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. علاج پہ مزید بات ہوگی. یہ ایک فون کال لے لیتے ہیں. آسما ہمارے ساتھ شیفیلڈ سے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے بہن؟ جی مجھے کہنا ہے کہ میرا کوشچن ہے کہ میرے بیٹا ہے 9 ایئرز اولڈ اور اس کا ریٹنا ڈیمیج ہو گیا تھا 3 مہینے پہلے. بچے نے اس کو اسکول میں مارا تھا اور اس کا جو آئی سائٹ نمبر ہے, ہائی میوپیا کی پرابلم ہے, اس کو -8 and -9 نمبر ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس کو کیسے سیو کر سکتی ہوں. اس کا ریٹنا 6 سائڈ سے ڈیمیج تھا اور اس کے آپریشن ہو چکے ہیں 3-4. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ ریٹنا کو انہوں نے جوڑ دیا ہے لیکن آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہن, اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. بیٹا جو ہے 9 سال کا ہے, ریٹنا ان کا ڈیمیج ہو چکا ہے بیٹے کا, کئی آپریشن ہوئے ہیں, تو اسے ریٹنا تو وہ جوڑ دیا گیا ہے یا اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے, لیکن وہ بہن پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا جو بچے کی جو نظر جو اس افیکٹ پڑا ہے ریٹنا کے ڈیمیج کی وجہ سے, کیا وہ نظر بحال ہو سکتی ہے, واپس آ سکتی ہے؟ جی, جس طرح بہن نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیٹا ان کا مایوپک ہے, یعنی کہ اس کی دور کی نظر کمزور ہے اور -8 یا -9 اس کا نمبر ہے غالباً. جو انہوں نے بتایا چوٹ لگنے سے ریٹنا ہائی مایوپس میں یا جن کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے ان میں ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نظر واپس کتنی آئے گی اس چیز پر کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہے. جو بہن نے میری بتایا اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ ان کا پورا ریٹنا ڈیٹیچ ہو گیا تھا, یا کم از کم ان کا جو سینٹرل ریٹنا تھا وہ ضرور ڈیٹیچ ہوا تھا, جس کی انہوں نے سرجری کی ہے اور اس بچے کی نظر واپس نہیں آئی. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ریٹنل سرجری ہوتی ہے یا کئی دفعہ جو اصل ٹراما ہوتا ہے, جو آپ کو جب چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں سفید موتیا بن جاتا ہے. عام طور پر جو ویٹرو ریٹنل سرجنز ہوتے ہیں وہ جب ریٹنا کی سرجری کرتے ہیں تو سفید موتی کا بھی عام طور پر آپریشن کر دیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ آپریشن نہیں بھی کرتے اور سفید موتی کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھ متاثر ہو سکتی ہے. اگر تو سفید موتی کی وجہ سے ان کی اس بچے کی آنکھ متاثر ہوئی ہے تو سفید موتی کا آپریشن کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر سفید موتی کا آپریشن آلریڈی ہو چکا ہے یا سفید موتیا بنا ہی نہیں اور صرف ریٹنا ڈیٹیچ ہوا اور وہ جوڑ دیا گیا ہے, تو اب نظر واپس آنے کے چانسز بہت کم ہیں. اگر آئے گی بھی تو تھوڑی بہت 19-20 کا شاید فرق پڑ جائے کچھ مہینوں میں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی بہن, امید ہے کہ آپ کو اب جواب مل گیا ہوگا. ایک سوال ذرا ہٹ کے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, لیکن تھوڑا سا کیونکہ ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور خاص پروگرام کریں گے رمضان المبارک اور ڈائبٹیز کے حوالے سے. سسٹر نے بلیک بن سے فون کیا تھا کہ اگر رمضان میں روزوں کے دوران شوگر لو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تھوڑا سا مجھے پتا ہے کہ آپ کا جی میں اس چیز میں بالکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جہاں تک بیسک نالج ہے میرا جس حد تک,
ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب اس طرح کی رمضان میں خاص کر آپ کو اپنی شوگر کی جو میڈیکیشنز ہیں ان کی ڈوز ایڈجسٹ کروانی ہے، دوبارہ ان کی ٹائمنگز ایڈجسٹ کروانی ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کا صرف جی پی ہی کر سکتا ہے، یہ آپ کا مالج ہی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد میرے ساتھ موجود ہیں، آنکھوں کے ماہر ہیں، اور آنکھوں کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، خاص طور پر کالا موتیا کے حوالے سے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے. تو آگے چلتے ہیں. ڈائبٹیز ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، تو کیا ڈائبٹیز اور کالا موتیا کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ اس سے ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی جی. جن لوگوں میں ڈائبیٹکس میں گلوکوما کا یا کالے موتیے کا انسیڈنس زیادہ ہے، یہ بالکل ایک فیکٹ ہے، پروون بات ہے. تو خاص کر جو ڈائبیٹکس ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ کم از کم ضرور اپنے آپٹیشین کو سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے اپنا پریشر جو ہے وہ کم از کم ضرور چیک کرواتے رہا کریں. اس کے علاوہ آپٹیشنز یہاں پہ عام طور پر بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں، ان کے پاس ویژول فیلڈ یا ہماری پیریفرل جو ویژن ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی عام طور پر موجود ہوتا ہے ہر آپٹیشین کے پاس. تو اور سال میں عام طور پر وہ ایک دفعہ آپ کا ٹیسٹ جب آپ کی پریشر چیک کرتے ہیں تو اس وقت پیریفرل ویژن بھی آپ کی وہ چیک کرتے ہیں. تو ان سے ضرور اپنی اپوائنٹمنٹ ان کے پاس جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے آپ کو، اور سال میں ایک دفعہ ضرور ان سے اپنی آنکھ کا پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے. بالکل. میرا ہمیں ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہر سال آپ وہ چیک اپ کروائیں. جی نہیں، وہ جو چیک اپ ہوتا ہے وہ تو ڈائبیٹک اسکریننگ ہوتی ہے، جس میں وہ عام طور پر پریشر چیک نہیں کیا جاتا. اس میں صرف ایک آپ کی تصویریں لی جاتی ہیں، آپ کے ریٹینا کی تصویریں لی. بالکل. اس میں آپ کا جو پریشر ہے آنکھ کا وہ چیک نہیں کیا جاتا. پریشر چیک کرنا جو ہے وہ آپٹیشین وہ چیک کر سکتا ہے، یا آپتھلمولوجسٹ یعنی کہ آئی اسپیشلسٹ وہ چیک کر سکتا ہے. بالکل. اور کیونکہ ڈائبٹیز ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا گلوکوما یا جو کالا موتیا ہے اس کا خیال رکھیں اور اس کا علاج جو ہے خاص طور پر کرواتے رہیں، کیونکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے اس کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو علاج کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ علاج جو ہے کہ جو ہی یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا علاج بہتر ہو سکتا ہے. جتنا آپ دیر کر دیں گے، لیکن کچھ چیزوں کی تو علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب علامات ظاہر ہونے لگیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ گلوکوما کی یا کالے موتی کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کچھ گھنٹوں میں یا کچھ شاید 2 یا 3 دنوں میں آپ کو مکمل طور پر نابینا کر سکتی ہیں. ان اقسام میں تو جیسے ہی آپ کو علامات ظاہر ہوں، یعنی کہ آپ کو آدھے سر میں درد ہو، آپ کی آنکھ سرخ اچانک ہو جائے، اس کی نظر کم ہو جائے، یا آپ کو سفید روشنی کے ارد گرد مختلف رنگوں کے سرکلز نظر آنا شروع ہو جائیں، دائرے نظر آنا شروع ہو جائیں، آپ کو اچانک ساتھ متلی کی کیفیت یا الٹی کی کیفیت ہو، تو آپ نے فوری طور پر اپنا جو لوکل آئی ڈپارٹمنٹ ہوگا وہاں پہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے. وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. مختلف پروٹوکولز ہوتے ہیں لیکن عام طور پر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں. اگر آپ وہاں تک نہیں اپروچ کر سکتے تو آپ کم از کم A&E میں فوری طور پر جا کے ان سے مل سکتے ہیں. عام طور پر جو A&E میں ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ کالے موتی کا جو اٹیک ہے اس کو وہ فوری طور پر وہ ڈائگنوز کر کے اور آپ کو فوری طور پر آپ کی کنسلٹیشن کروا سکتے ہیں ایک آپتھلمولوجسٹ یا آئی اسپیشلسٹ سے. جو دوسری کچھ اقسام جس میں آپ کی پیریفرل ویژن آہستہ آہستہ ڈیولپ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جس طرح وہ میں نے عرض کیا پہلے کہ اس میں آپ بہت ہی زیادہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کی کوئی علامات آپ میں ظاہر نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ اس ڈیمیج کی وجہ سے اب آپ کی جو درمیان کی یا سینٹر کی جو بینائی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اینڈ سٹیج گلوکوما پہ آپ پہنچ گئے ہیں. تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسکریننگ کرواتے رہیں اپنے آپریشن کے تھرو. سال میں یا 2 سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھ کا پریشر چیک کرواتے رہیں، اپنے پیریفرل ویژن ٹیسٹ کرواتے رہیں. تو اسی طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بات ہو رہی ہے
काला मोतिया या ग्लूकोमा के हवाले से। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इलाज पे बात हो रही है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एहतियात, कैसे हम अपने आप को ग्लूकोमा या काला मोतिया से बचा सकते हैं। आँखों के माहिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आँखों के लिहाज से अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर काला मोतिया के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारी टेलीफोन लाइन खुली है, आप फ़ोन कर सकते हैं। और डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आँखों के माहिर हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो जब हम बात करते हैं काला मोतिया की, तो इलाज क्या, इसका मुकम्मल इलाज है या परमानेंट डैमेज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या? जी, काला मोतिया एक कंडीशन है जिसका कंट्रोल हो सकता है, जिसको मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट करना शायद आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा। हाँ, सर्जरी की वजह से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें प्रेशर एक ख़ास हद से नीचे चला जाता है और ये ख़तरा बहुत कम रह जाता है कि उनकी आंखों को कोई डैमेज होगा, जो उनकी आंख में बाकी मादा प्रेशर है। लेकिन उनकी भी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है, उन्हें भी हमें बार बार देखना पड़ता है, ताकि किसी स्टेज पे हमें लगे कि सर्जरी अगर इफ़ेक्टिव नहीं रही तो हम उनको दोबारा कोई ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा शकील भाई, इससे पहले कि वो मेरे जहन से स्किप हो जाए। जो लोग ऐनक लगाते हैं दूर की ख़ासकर या नज़दीक की छोटी उम्र में, उन लोगों में काले मोतिये के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा। जो लोग हाइपरमेट्रोप होते हैं, जो बच्चे या जो लोग हाइपरमेट्रोप होते हैं, यानी कि जिनकी एक तो आपकी उम्र की वजह से आपकी नज़र कम होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उम्र की वजह से आपकी नज़दीक की नज़र कम होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको शुरू से ही जो है वो ग्लासेस लग जाते हैं आमतौर पर नज़दीक के लिए भी। उन आँखों में का स्ट्रक्चर ज़रा डिफरेंट होता है आम आँखों से। इसी तरह वो लोग जो दूर की नज़र लगाते हैं, उन आँखों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है नॉर्मल आँखों से। जो हाइपरमेट्रोप होते हैं या जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें काले मोतिये का अटैक होगा, यानी कि अलामात फ़ौरन आ जाएंगी। जो लोग दूर की नज़र लगाते हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें काले मोतिये का अटैक नहीं होगा, लेकिन उनकी जो पेरिफेरल विजन है या बाहर की जो विजन है वो आहिस्ता आहिस्ता काले मोतिये की वजह से डैमेज होगी और वो बहुत ज़्यादा लेट प्रेजेंट करेंगे। तो जनरली स्पीकिंग जो लोग भी ऐनक लगाते हैं, ख़ासकर अगर उनका नंबर 5 या 6 से +6 से या -6 से बड़ा है, वो ख़ुसूसी तौर पर उन्हें एहतियात की ज़रूरत है। और अगर उन्हें किसी भी किस्म की अलामात उनमें ज़ाहिर हों आँख के हवाले से, तो फौरी तौर पर अपने मौलिद से रजू करें। और ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया। मैं भी ऐनके पहनता हूँ और हमारे मेहमान भी आज ऐनके पहने हुए हैं, हम दोनों ऐनके पहने हुए हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी इन्होंने मालूमात दी है कि बच्चों में ख़ास तौर पर जब वो शुरू में ऐनक लगाएं, ख़ास तौर पर जो करीब की नज़र उनकी अगर कमज़ोर हो, तो उनमें काला मोतिया या ग्लूकोमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए और बाकायदा चेक करना चाहिए। अब मैं ख़ास तौर पर तवज्जो देना चाहता हूँ एहतियात के हवाले से, क्योंकि कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़ है। अगर परहेज़ हम करेंगे, प्रिवेंशन जो है इज़ बेटर दैन क्योर, तो आप उस पर बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद जो हमारे आज के मेहमान हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आँखों की सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर ग्लूकोमा या काला मोतिया के हवाले से, तो आप फ़ोन कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन खुली है और उसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और सारी डिटेल जो है स्क्रीन पे आपके साथ है। तो एहतियात कितनी ज़रूरी है और कैसे हम एहतियात कर सकते हैं अपनी आँखों को, क्योंकि अक्सर इससे पहले कि एहतियात पे बात करें, मैं ख़ास तौर पर कुछ हमें मैसेज भी आ रहे हैं, वो ये हैं कि अक्सर हमारे बहन भाई इलाज से घबराते हैं और इसी वजह से बहुत देर कर देते हैं। ख़ास तौर पर आँख बड़ी सेंसिटिव होती है
اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ چھوٹی سی آنکھ اگر آپ سرجری کریں اس کا تو اگر وہ ڈیمیج ہو جائے یا اس کا تو پھر آپ ہمیشہ کے لیجیے. تو یہ جو ڈر ہے یا واقعی سرجری اور ٹیکنالوجی اب امپروو ہو گئی ہے کہ اب لیزر کی آپ نے ٹریٹمنٹ بھی کی ہے جی تو وہ تو کافی آسان ہو گئی ہے. جی میں عرض کر دوں کہ سرجری کی ضرورت اب آپ کو بہت کم پڑتی ہے. اچھا مارکیٹ میں ایسی میڈیکیشنز ایسی دوائیاں موجود ہیں جن سے آپ کا پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا اچھا صرف تقریباً 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر 10 میں سے 2 افراد ایسے ہوں گے جن کو سرجری کی ضرورت شاید پڑے گی. باقی 8 افراد جو ہیں وہ دوائیوں کے اوپر ہی ان کو کنٹرول کر دیا جائے گا, ان کا پریشر کنٹرول ہو جائے گا. تو اس میں گھبرانے والی بات اس وقت ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگر دوائیاں لکھ کے دی جائیں اور آپ نے دوائیاں استعمال نہیں کی تو پھر سرجری سکسیزفل ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے. اچھا اچھا تو سرجری کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں پڑتی, پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ جو لیزر کی میں نے بات کی تھی, لیزر کچھ حد تک اور کچھ خاص اقسام ہیں ان میں افیکٹو تو ہو سکتا ہے, لیکن لیزر ہر چیز کا علاج ہر نہیں چیز کا علاج نہیں ہے. بالکل عام طور پر دوائیوں سے ہی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے پریشر کو, اور دوائیوں سے ہی علاج کیا جاتا ہے مکمل طور پر. ایک احتیاط کی ہم بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آ گیا. ٹھیک ہے کہ میں کالے موتیے کی بات کر رہا ہوں, ایک سفید موتیا بھی ہوتا ہے جو کہ عام طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں میں ہمارا جو لینس ہوتا ہے وہ دھندلا جاتا ہے, جسے ہم سفید موتیا کہتے ہیں. اگر سفید موتیا بہت عرصے تک رہے اور وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ آپ کا کالا موتیے میں کنورٹ ہو کے آپ کی آنکھ کو مکمل ڈیمیج کر سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں میں سفید موتیا ہے, اگر وہ سفید موتیے کا آپریشن نہیں بھی کروانا چاہتے اس وقت تو کم از کم وہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہیں, اور تاکہ اگر کسی سٹیج پر ان کے آپٹیشین کو یا ان کے جو آپتھلمولوجسٹ ہے یا آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو یہ لگے کہ یہ کالے موتیے میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر دیا جائے. کیونکہ سفید موتیے کا آپریشن ریلیٹیولی ایک سمپل پروسیجر ہے, کالے موتیے کا آپریشن ایک ڈیفیکلٹ اور ایک مشکل کام ہے. یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت چلتے ہیں لندن, جہاں پر ہمارے بھائی محمد انور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے آنکھ میں پرابلم ہے. 2 سال پہلے مجھے آنکھ میں لیک ہو گئی تھی پیچھے, تو ابھی وہ 1 سال سے وہ لیزر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا مورفیلڈ ہاسپٹل میں. تو وہ جب وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے لیک, تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ کو شوگر ہے؟ ڈائبیٹک میں ہو جائے. جی, جو لیک ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے یا خون لیک کرتا ہے؟ خون لیک کرتا ہے میرا خیال ہے. خون لیک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ آنکھ کے اوپر کی سائڈ میں, نیچے کی سائڈ میں, وہ مجھے ایسا پتہ چلتا جیسے آنکھ میں اسپائڈر ویب ہوتا ہے نا. جی جی میں سمجھ گیا. تو انور بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر 69. انور بھائی پروگرام دیکھتے رہے گا, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. تو یہ لیکیج پہلے بتائیے کہ لیکیج کیوں ہوتی ہے, کیا اس کی وجہ ہے؟ شکیل بھائی, کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ آپ نے دعوت دی تھی مجھے ایک پروگرام میں جس پہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کے اوپر میں نے بات کی تھی. تو یہ سوال اس حوالے سے ہی ہے تقریباً کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے میں نے اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ کی جو آنکھ کا پچھلا پردہ ہوتا ہے اس میں لیکی ویسلز یا ایب نارمل بلڈ ویسلز, خون کی نالیاں بن جاتی ہیں باریک باریک, جو کہ کسی وقت بھی خون لیک کرنا سٹارٹ کر سکتی ہیں. اور اگر خون لیک سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی نظر بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو انور بھائی نے جو بات کی ہے اس سے مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ ان کا شوگر کنٹرول شاید ابھی تک مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوا. اس کا اب اگر لیکی ویسلز آپ کی بن گئی ہیں, خون لیک ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کو بار بار لیزر کیا جائے, اور اتنا حد تک لیزر کیا جائے کہ آپ کا صرف جو سینٹرل ویژن ہے یا درمیان کی جو ویژن ہے صرف وہ بچ جائے, باقی جو آپ کا پورا ریٹنا ہے ہم اس کو برن آؤٹ کر دیں, اس کو ختم ہم کر دیں,
تاکہ آپ کی درمیان کی جو نظر ہے کم از کم وہ پریزرو رہے. اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہوں گے, آپ نے اپنی شوگر کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا کوئی آپ کو کڈنیز کا ایشو ہے تو اس پہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ مکمل طور پر اپنی گہری نظر رکھنی ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہیں شوگر کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں یہ جو معلومات ہیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کالا موتیا گلوکوما کے حوالے سے. میرے ساتھ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کامران آفتاب احمد اس وقت موجود ہیں, اور آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے کوئی سوالات جو ہیں اپنے بارے میں, خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. تو یہ سفید موتیا اور کالا موتیا کی جو بات ہوئی تو اس میں آپس میں فرق کیا ہے, کتنا فرق ہے ان میں آپس میں, اور کیا ریلیٹڈ ہیں آپس میں؟ ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے. ایک حد تک ریلیشن اس طرح ہے کہ کالے موتیے کی کچھ اقسام جو ہیں وہ سفید موتیے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ سفید موتیا ہے, آپ نے اس کا آپریشن نہیں کروایا, وہ بڑھتے 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 لینس آپ کا اتنا بڑھ گیا ہے اس کا سائز کہ اس نے آپ کی آنکھ کے اندر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو کالے موتیے کا اٹیک آ گیا ہے. تو اس حد تک ریلیشن اس میں ہے. تو اس میں سفید موتیے میں تو آپ نے اگر سفید موتیے کا آپریشن کیا جس میں آپ کا لینس وہ نکال دیا جاتا ہے اور اس کو ایک آرٹیفیشیل لینس آپ کی آنکھ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ریپلیسمنٹ کے طور پر, تو آپ کی نظر مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انٹل انلیس کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی سرجری کی وجہ سے. تو لیکن کالے موتیے میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر, ہماری آنکھ کے اندر نارملی جو ہے وہ فلوئڈ پروڈیوس ہو رہا ہے, یعنی کہ پانی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور وہ ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے کہ جتنا فلوئڈ پروڈیوس ہو رہا ہے یعنی کہ بن رہا ہے اتنا ڈرین بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے فلوئڈ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آنکھ کا پریشر بڑھ جائے گا, یا کسی وجہ سے اگر فلوئڈ یا پانی کم ڈرین ہو رہا ہے تو تب بھی آنکھ کا پریشر بڑھ جائے گا. یہ دونوں چیزوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. تو جو سفید موتیے کی وجہ سے کالا موتیا ہوتا ہے اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ڈرینیج ہے آنکھ کی وہ بلاک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو فلوئڈ پروڈیوس ہو رہا ہے یعنی کہ جو پانی بن رہا ہے وہ مکمل طور پر ڈرین نہیں ہو پاتا, اور وہ آنکھ کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھ کا پریشر ایک دم بڑھا دیتا ہے. تو کالے موتیے کی وہ اقسام جو کہ جس میں علامات عام طور پر جلدی ظاہر نہیں ہوتی, ان اقسام میں عام طور پر آپ کی آنکھ کے اندر پروڈکشن کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ پروڈیوس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈرینیج میں عام طور پہ شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل جی, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور بات کریں گے اب احتیاط کی. تو ظاہر ہے آنکھ بڑا ایک سینسٹیو سی چیز ہوتی ہے, اور ذرا بھی اس کو چوٹ آ جائے, ذرا بھی اس کو تکلیف ہو تو وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور وہ ہمیں ساری زندگی کے لیے متاثر کر سکتی ہے. تو احتیاط کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی, احتیاط پروگرام میں ہم نے اب تک جتنی باتیں کی ان میں سے کافی باتیں احتیاط کے زمرے میں ہی آ جاتی ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈائبٹیز اور گلوکوما کا بہت زیادہ ریلیشن ہے. اسی طرح جو لوگ اینک لگاتے ہیں ان میں گلوکوما کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, انہیں ریگولر اسکریننگ اپنی کرواتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں کسی بھی فارم میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, ڈراپس کی شکل میں ہو, گولیوں کی شکل میں ہو, انجیکشنز کی شکل میں ہو, یا کوئی پیچز ہیں ان کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, وہ آپ کی آنکھ کا پریشر بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو گلوکوما اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اسٹیرائڈز خاص کر اور کوئی بھی دوائی عام طور پر عمومی طور پر آپ نے بغیر پرسکرپشن کے استعمال نہیں کرنی. اور تاکہ پرسکرپشن پہ اگر وہ استعمال کی جائے گی تو کم از کم اس کی مانیٹرنگ آپ کی آنکھ کی بھی ہوتی رہے گی. اگر اس کے چانسز اس دوائی کے آپ کی آنکھ کے پریشر کے اوپر اثر انداز ہونے کے چانسز ہیں تو کم از کم اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہے گی. کوئی ایسی احتیاط بھی ہے جیسے اکثر ہم اگر کبھی کبھی ہم آرام نہیں کرتے, لیٹس ہوتے ہیں, آنکھوں کی اس وجہ سے بھی آنکھوں میں
کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا اس کی وجہ سے لائٹ میں ہم زیادہ رہتے ہیں یا کالے موتیے کا تو شاید اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جن میں کالے موتیے کا اٹیک ہوتا ہے اس میں ان لوگوں میں کالے موتیے کا اٹیک عام طور پر اندھیرے کمرے میں ہوگا یا رات کے وقت ہوگا, کیونکہ اس وقت ہمارا جو پیپل ہوتا ہے, جو ہماری آنکھ کی پیپل ہوتا ہے, آئرس ہوتا ہے, وہ ڈائلیٹ کر جاتا ہے, یعنی کہ وہ پھیل جاتا ہے. جب پیپل زیادہ پھیل جائے گا تو آنکھ کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا. تو آنکھ کا پریشر بڑھنے کی وجہ سے اس وقت کالے موتی کا اٹیک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر عورتیں خاص کر جو کہ اپنی 60s سے زیادہ جن کی عمر ہے, اور خاص کر ایشین جو لیڈیز ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں اگر لگتا ہے کہ رات کو ان کے سر میں درد ہوتا ہے یا رات کو آنکھ میں درد ہوتی ہے اور صبح ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کالے موتیے کی. تو انہیں بھی فوری طور پر اپنے کالے موتیے کے لیے دکھانے کے لیے اپنے آپٹیشن سے رجوع کرنا چاہیے. آج ہم بات کر رہے ہیں گلوکوما یا کالا موتیا کے حوالے سے. میرے ساتھ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد ہیں جو کہ آنکھوں کے ماہر ہیں اور موکم بے یونیورسٹی ہاسپٹلز میں پچھلے 2 سال سے وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. آج وہ کالا موتیا کے حوالے سے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم ان سے کچھ اہم معلومات لیں گے اور ایک کی میسج آپ تک پہنچائیں گے کالا موتیا یا آنکھوں کی احتیاط کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں احتیاط پہ, آپ نے ذکر کیا کہ اکثر ہماری جو عمر رسیدہ عورتیں ہوتی ہیں جو 60+ کی آپ نے ذکر کیا ہے, ان میں کالا موتیا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور خاص طور پر کالا موتیا اٹیک ہونے کا زیادہ چانسز ہے. تو کیا یہ کوئی خاص اس کی وجہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے مرد بھی تو ہیں, ان کو کیوں نہیں ہوتا, یہ عورتوں میں زیادہ کامن کیوں ہے؟ جی بالکل, اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ اس میں وہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا جو سٹرکچر ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان میں کالا موتیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ان کی آنکھ عام طور پر چھوٹی ہوتی ہے عام آدمی کی آنکھ سے, تو اس میں کالا موتیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا پروگرام کے پچھلے حصے میں کہ سفید موتیا کئی دفعہ کالا موتیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری جو خاص کر بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتی. سفید موتیا اگر انہیں ڈیولپ ہو گیا ہے, بن گیا ہے, تو وہ اس کا ٹائملی علاج نہیں کرواتی, آپریشن نہیں کرواتی, اور کئی دفعہ وہ جو ہے وہ کالے موتیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور کالا موتیا کا اٹیک اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. اور کالا موتیا کی آپ نے بہت سی وجوہات بتائی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور وجوہات کے بارے میں بھی ذکر کر دیں ہمیں کہ کالا موتیا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی, کالے موتیا کی بے شمار اور بھی وجوہات ہیں, جس میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی ٹراما آپ کی آنکھ کو ہوا ہے, آپ کی آنکھ کو چوٹ لگی ہے, اس کی وجہ سے آنکھ کے اندر کوئی تھوڑا بہت ڈیمیج ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کالا موتیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس میں اگین اس میں سمٹمز یا علامات آپ میں ظاہر نہیں ہوں گی, یہ صرف اس وقت پکڑا جائے گا جب آپ کسی ہیلتھ پروفیشنل کو چیک کروائیں گے. دوائیوں کا میں نے ذکر کیا, بہت ساری ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ کالے موتیے کی وجہ بن سکتی ہیں. ڈائبٹیز کا, جس طرح انور صاحب نے سوال کیا تھا, اب ڈائبٹیز ایز سچ اس کی وجہ سے کالا موتیا اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے, لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھ میں خون آ گیا ہے, لیک کر رہی ہیں آپ کی ویسلز, اس کی وجہ سے بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی آنکھ کی کوئی سرجری ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ باقی جیسا میں نے عرض کیا, آپ کا جینیٹک میک اپ, آپ کے کچھ خاص جینز ہوتے ہیں باڈی میں, آپ کی باڈی میں کچھ خاص انزائمز ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے کالا موتیا ہو سکتا ہے. تو اگر خاندان میں کسی کو کالا موتیا ہے تو ظاہر ہے والدین کو اگر ہے تو آپ کو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی جی, اگر خاندان میں سے کسی کو, آپ کے والدین کو یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو اگر کالا موتیا ہے تو یہ چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر. تو آپ کے لیے اسکریننگ پھر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. جی, تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے. کوئی زمانہ تھا کہ
ہر چیز آپریشن یا سرجری سے ہوتی تھی، لیکن اب جیسا آپ نے کہا کہ دوائیاں، احتیاط اور اس کے ساتھ ساتھ لیزر ٹریٹمنٹ اس کا ایک علاج ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے علاج کافی آسان ہو گیا ہے؟ جی بالکل، ٹیکنالوجی کی وجہ سے علاج آسان تو ہو گیا ہے، لیکن زیادہ چیلنجنگ بھی ہو گیا ہے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں، لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے۔ اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو نظر جو ہے نا وہ کسی کی بچانی ہے تو اس کی اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس شخص نے 100 سال تک جینا ہے یا 95 سال تک جینا ہے، تو ہم نے اس چیز کو ٹارگیٹ کر کے ہم نے اس کی آنکھ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، شاید 40 سال 50 سال پہلے تک شاید لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت ہمارا شاید ٹارگیٹ جو ہے وہ 70 سال یا 75 سال ہوتا تھا۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، لیکن چیزیں تھوڑی اتنی زیادہ چیلنجنگ بھی شاید نہیں تھیں، تو ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، لیکن چیلنجز بھی زیادہ آ گئے ہیں۔ بالکل، اور آئیے چلتے ہیں لیسٹر اور بات کرتے ہیں مشتاق پٹیل سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میرا نام مشتاق پٹھان ہے، پٹیل نہیں ہے۔ او پٹھان جی، سوری جی۔ اچھا، نو پرابلم۔ اچھا، میرا اسی وینسڈے کو میرا آپریشن ہوا ہے آنکھ کے کیٹریکٹ کا، موتیے کا۔ اچھا اچھا جی جی، ہیلو آپ، ہلو جی جی۔ اچھا، تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اس سوال کر رہا ہوں کہ شاید اس کے بعد بھی میرے کو کچھ ہو سکتا ہے سب کالا موتیا، آپ ابھی بتا رہے ہو تو میری سرجری ابھی وینسڈے کو ہی ہوئی ہے اور میرے کو انہوں نے موتیے کا بولا تھا، موتیے کا بولا تھا، اور ڈائبٹیز پیشنٹ ہوں۔ اچھا، آپ کو ڈائبٹیز ہے اور انسولین ٹیبلٹ سبھی لیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال ہے کہ آپ کو دوبارہ یہ ہو سکتا ہے یا کالا موتیا ہو؟ ہاں، یعنی سرجری کے بعد کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام دیکھتے رہیے گا، اللہ حافظ جی۔ تو وینسڈے ان کی سرجری ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ موتیا انہوں نے بتایا جی، تو کہتے ہیں کہ کیا، اور ڈائبٹیز بھی ان کو ہے جی، اور اس کے لیے وہ ساری ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ تو مشتاق بھائی کا سوال یہ ہے کہ سرجری کے بعد کیا چانسز ہیں کہ اس کے دوبارہ آنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک دفعہ اگر آپ کو کالا موتیا ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا تو پھر بس اللہ خیر صلاح؟ جی، سرجری جو ان کی ہے وہ سفید موتیا کی ہوئی ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ سفید موتیا ایک وجہ ہو سکتی ہے کالا موتیا ہونے کی، لیکن کالا موتیا کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں، جس میں سے ڈائبٹیز بھی ایک ہے۔ سفید موتیا کی وجہ سے جو کالا موتیا اگر آپ کو ہونا تھا تو وہ نہیں ہوگا، وہ ایک وجہ پہ آپ نے قابو پا لیا، لیکن باقی وجوہات، آپ کا جینیٹک میک اپ، آپ کی ڈائبٹیز، آپ کی باقی روٹین جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس کے لیے، اس کی وجہ سے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کالا موتیا نہیں ہو سکتا۔ کالا موتیا کے چانسز اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہاں، جو سفید موتیا کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے جو سفید موتیا کے چانسز تھے کہ وہ کنورٹ ہو کے کالا موتیا میں چلا جائے گا، وہ چانسز ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرا اس کا سوال کا حصہ تھا کہ کیا سفید موتیا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، سفید موتیا دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سفید موتیا میں آپ کی آنکھ کا جو لینس ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل لینس امپلانٹ کر دیا جاتا ہے آپ کی آنکھ کے اندر۔ تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو امپلانٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر ایک جھلی بن جائے، جو کہ بن جاتی ہوتی ہے کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں، اس کی وجہ سے آپ کی نظر دوبارہ دھندلا جاتی ہے۔ اس کو ہم آفٹر کیٹریکٹ کہتے ہیں یا پوسٹیریئر کیپسولر اوپیسیفیکیشن کہتے ہیں یہ جو میڈیکل ٹرمز میں۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ لیزر کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کی نظر فوری طور پر واپس آ جاتی ہے، اس کے لیے آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سچ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ اور آئیے بریڈ فورڈ چلتے ہیں۔ بریڈ فورڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم خان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، مختلف بیماریوں کے لیے ڈاکٹر وہ بڑے نفیس قسم کے ماہر لوگ لاتے ہیں، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ بلکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری کمیونٹی سننے والی آپ کے اس خوبصورتی کے ساتھ لانے والے ڈاکٹروں کا ہمارے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں دونوں جہان میں کامیابی، کامرانی، اسی طرح عزت بخشے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ڈائبٹی کا مریض ہوں جی۔ تقریب 20 سال ہو گئے یا کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ ڈائبٹی کی امراض میں مبتلا ہوں
اب مجھے ڈرائی کاف شروع ہو چکی ہے. جس وقت میں ڈرائی کاف کھانستا ہوں تو پھر مجھے چکر, یعنی میں کھڑا ہوں تو اگر وہ کھانسی آ جائے میں کھڑا نہیں رہ سکتا, میں ڈگ جاتا ہوں. تو آیا یہ ڈیابیٹی کی وجہ سے آتی ہے یا یہ جو کھانسی, اگر میں دوائی کاف مکسچر لوں تو اس کے ساتھ مجھے بڑا فائدہ ہوا, جو میں بقایا وہ جو ہیلر وغیرہ لیتا تھا اس کا مجھے کوئی خاص اس کھانسی میں کامیابی نہیں ہوئی. تو کھانسی کی جو کف ہے اس سے لینے سے مجھے چھوٹا پیشاب جو بار بار آنے لگا, رات کو 3-4 دفعہ آتا ہے. جن کو بھی بڑی پرابلم ہو ایسی قوت سے آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں پیشاب کبھی بیٹھا ہی نہیں, ابھی پیشاب آیا, اتنا پیشاب آ گیا ہے. جب پیشاب بیٹھنے کے لیے جاتا ہوں تو معمولی سا پیشاب آتا ہے. وہ یہ مکسچر کھانے کی وجہ سے کافی گرم پیشاب آتا ہے, گرمی محسوس ہوتی ہے. آیا یہ جو کف ہے اس میں ابھی کھانسا ہوا معلوم کر لیں گے. مجھے جب ابھی چکر آ چکا ہے, میں اسی قوت رہی تھی آپ سے بات کروں. اس کا کوئی اور بھی علاج ہے؟ کیونکہ وہ جو ڈاکٹروں نے مجھے وہ پائپ وغیرہ دیے ہیں, ایک دیا 250 کا, اس کا بھی مجھے جب یہ کھانسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کوئی مجھے اتنا فائدہ نہیں ہو سکا. تو جو دوسرا ایک بلو والا وہ بھی انہوں نے بولا 8 سے 8 ٹائم یا 10 ٹائم ہی لے سکتے ہیں. اس کا جب تک اثر رہتا ہے آدھا گھنٹہ اس کے بعد پھر مجھے تکلیف ہو جاتی ہے. جی ایم خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے فون کا. انشاءاللہ ہم ڈائبٹیز اور اس پہ ایک خاص پروگرام کریں گے, اور خاص طور پر رمضان المبارک کی مناسبت سے بھی کچھ خاص پروگرام کریں گے. آج ہم خاص طور پر بات کر رہے تھے کالا موتیا کے حوالے سے, جو آنکھ کی ایک خاص بیماری ہے, اور اسی لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران آفتاب آمن جو کہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ڈائبٹیز پہ ایک ہم پورا پروگرام کریں گے, اور بہت سے ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں, اور آپ کے سوال کے جواب انشاءاللہ اس وقت ہم دیں گے. تو بات ہو رہی تھی احتیاط کے حوالے سے, تو ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے آج کل, تو ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ سوشل میڈیا سے لے کر ہر تک ہماری آنکھیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے کام میں لگی رہتی ہیں. تو احتیاط میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, خاص طور پر کالا موتیا کے حوالے سے کس قسم کی احتیاط ہمارے لیے بہتر ہے؟ جی اس میں بہت زیادہ باتیں آلریڈی ہم اس پروگرام میں کر چکے ہیں. میں ان تمام باتوں کو ایک دفعہ اکٹھا کر کے دہرانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں نے ایک بات کی کہ جی اگر آپ کا سفید موتیا ہے, اگر آپ اس کا سرجری اس کی نہیں بھی کروانا چاہتے تو کم از کم آپ اس کا چیک اپ کرواتے رہیں, تاکہ اگر کسی سٹیج پر آپ کے ڈاکٹر کو یہ محسوس ہو کہ یہ سفید موتیا کالے موتیے میں بدل سکتا ہے تو اس کا فوری طور پر علاج کیا جائے. دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ اسٹیرائڈز خاص طور پر اور باقی جو عام ادویات ہیں وہ عمومی طور پر ان کا بغیر پرسکرپشن کے استعمال آپ نے نہیں کرنا. پھر میں نے یہ عرض کیا بتایا کہ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں کالا موتیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو چوٹ لگی ہے, بے شک کئی سال پہلے لگی ہو, آپ ایک دفعہ اپنی آنکھ کا پریشر ضرور چیک کروا لیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کی وجہ سے کالا موتیا کوئی انڈر لائن کالا موتیا رہ تو نہیں گیا آنکھ کے اندر. ڈائبیٹکس خاص طور پر ان کی آنکھیں زیادہ پرون ہوتی ہیں کہ وہ کالا موتیا ان میں زیادہ ہو سکتا ہے, ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ڈائبیٹکس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی آنکھ کا اسکریننگ اپنی کرواتے رہنا چاہیے, آپٹیشین کے ساتھ بھی اپنی آنکھ کا جو پریشر ہے وہ چیک کرواتے رہنا چاہیے. جو لوگ گلاسز استعمال کرتے ہیں دور کی یا نزدیک کی, ایک تو گلاسز عمر کی وجہ سے آپ استعمال کر رہے ہیں نزدیک کی, میں ان لوگوں کو شامل نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو شامل کر رہا ہوں جن کی نظر شروع سے ہی کمزور ہوتی ہے, دور کی یا نزدیک کی. ان لوگوں میں کالے موتیے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو اپنی اسکریننگ کرواتے رہنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں کالا موتیا ہے تو آپ نے اس کی اسکریننگ کرواتے رہنا چاہیے آپ کو. پھر اگر آپ
میں کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر متلی کی کیفیت ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ کے سر میں درد ہے، خاص کر آدھے سر میں، آپ کی آنکھ سرخ ہو گئی ہے، آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے اچانک، یا آنکھ سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا ہے، ساتھ نظر کمزور ہو گئی ہے، یا سفید روشنی کے ارد گرد ہالے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کالا موتیے کی اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں. آپ نے فوری طور پر اگر ہو سکے تو اپنے A&E میں رجوع کریں تاکہ کالے موتیے کو بر وقت تشخیص کر کے اس کا فوری طور پر علاج شروع کیا جا سکے اگر کالا موتیے کا اٹیک ہوا ہے تو، کیونکہ آپ کے پاس کچھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے جو کہ ریورسیبل نہیں ہوتا. اچھا، اب میں خاص طور پر احتیاط کی بات کروں گا، لیکن صرف کالا موتیے کے نہیں، ایک عام بندے کے لیے آنکھوں کو بہتر بنانے کے لیے، آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے؟ خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر زیادہ روشنی میں اگر کام کر رہے ہیں، زیادہ اندھیرے میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی گرم ملک میں جا رہے ہیں، دھوپ زیادہ آ رہے ہیں، تو کس قسم کی عام احتیاط، بچوں سے لے کر بڑوں تک عام احتیاط جو آنکھوں کے لحاظ سے ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ صرف کالا موتیے پہ بات نہ ہو، جنیرک ہو، کیونکہ بہت سے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عام ترتیب بتائیں تاکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک عام جو آنکھوں کا جو پریونشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ اسکریننگ کے بہت زیادہ پروگرامز ہیں. ہمیں صرف ایک چیز کرنی ہے کہ ہم نے ان اسکریننگ کے پروگرامز کو استعمال بھی کرنا ہے. سسٹم یہاں پہ ہے، موجود ہے، ہم نے اس سسٹم کو استعمال بھی کرنا ہے. بچپن سے اگر بات کریں ہم تو جب بھی بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے وہاں پہ اس کی نظر چیک ہوتی ہے. سب سے پہلی اسکریننگ تو بچے کی وہی ہے، اور اگر انہیں اسکول والوں کو لگے کہ کوئی بچے میں کوئی ایشو ہے اس کی نظر کا تو وہ فوری طور پر آپ کو ریفر کر دیں گے. پھر یہاں پہ آپٹیشنس جو ہے نا وہ ایک اسکریننگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ آپٹیشنس کی آپ نے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. اگر آپ کی نظر کمزور نہیں ہے اس صورت میں بھی آپ نے آپٹیشن کو جا کے دکھانا ہے 2 یا 3 سال بعد. خاص کر اگر آپ میں فیکٹرز اس طرح کے موجود ہیں جو کہ آپ کو کالے موتیے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی ہسٹری کالے موتیے کی ہے، یا آپ کی نظر کمزور ہے، یا آپ کو چوٹ لگی تھی، یا آپ اسٹیرائڈز استعمال کر رہے ہیں کسی وجہ سے. اس کے بعد ڈائبیٹکس کی اپنی ایک اسکریننگ ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ پکڑی جا سکتی ہیں اگر وہ اپنی اسکریننگ اپوائنٹمنٹ ہی خالی اٹینڈ کرتے رہیں. آپ کے جی پیز اسکریننگ کر سکتے ہیں آپ کی ایک خاص حد تک آپ کی آنکھوں کی. تو لیکن مین جو ڈرائیو فورس ہے وہ آپ ہیں. اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی فکر ہوگی تو پھر یہ ساری جو تکلیفیں ہیں، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں آنکھوں کے حوالے سے، یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گی. اچھا، چکر آنا یہ بھی کچھ علامات ہیں کہ کالا موتیے وغیرہ کی، یا سر میں درد؟ سر میں درد تو جی میں نے جس طرح عرض کیا کہ سر میں درد تو بہت زیادہ شدید ہو سکتا ہے کالے موتیے کی وجہ سے. چکر کالے موتیے کی وجہ سے تو عام طور پر کوئی ان کا کوئی کوریلیشن نہیں، لنک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی ہاں، بات ہو رہی ہے کالا موتیے کے حوالے سے، گلوکوما کے حوالے سے، جس آخری لمحات ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر کامران آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آنکھوں کے ماہر ہیں، اور آج خاص طور پر ہم نے ان سے بہت سی باتیں کی کالا موتیے کے حوالے سے. وہ کیا ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا پریونشن ہمیں کرنی چاہیے، کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ساری معلومات انہوں نے ہمیں دی، اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے اس آخری حصے میں ان سے ایک خاص میسج لیتے ہوئے اس پروگرام کو اپنے اختتام پر پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے بہت سے بہن بھائیوں نے بھی کچھ سوال پوچھے ٹاپک کی مناسبت سے. تو کمیونٹی میں، خاص طور پر ہماری جو ایشیائی کمیونٹی ہے، شاید ہمیں کچھ ڈر ہوتا ہے سرجری کے حوالے سے، شاید ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کالا موتیا ہے، اچانک اٹیک ہو گیا، پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو کیا مشورہ دیں گے ہمارے جو بہن بھائی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا تو کالا موتیا کا ان کو آلریڈی
اس سے گزر رہے ہیں، یا کم از کم انہیں اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ان کو یا گھر میں کسی کو کالا موتیا ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا ایکشن کرنا چاہیے، کیا ان کو معلومات انفارمیشن کی ضرورت ہے؟ جی میں نے عرض کیا جس طرح کہ اگر تو کالے موتیا کا اٹیک ہوا ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنے A&E میں جا کے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کو اسیس فوری طور پر کیا جا سکے. اگر A&E آپ کے ایکسیس میں نہیں ہے تو آپ فوری طور پر اپنے آپٹیشین کو جا کے مل سکتے ہیں، اپنے GP کو مل سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ ایک آفتھالمولوجسٹ سے کانٹیکٹ آپ کا کروایا جا سکتا ہے کالے موتیے کا اٹیک ہونے کی صورت میں. اگر کالے موتیے کا اٹیک نہیں ہے لیکن ویسے آپ میں کالا موتیا ہے تو شاید اتنی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی دوائیاں استعمال کرنی ہے مکمل طور پر، بالکل ریلیجیسلی آپ نے استعمال کرنی ہے. دوائیاں آپ نے چھوڑنی نہیں ہیں. دوائیاں اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کا پریشر بڑھ جائے گا اور پھر شاید وہ دوائیاں بھی افیکٹو نہ رہیں. اگر نوبت سرجری تک آتی ہے تو سرجری سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سرجری کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو سرجری کے بعد دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہاں کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کی ضرورت رہتی ہے. تو نچوڑ ہر ساری باتوں کا یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ فورس ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. آپ کے لیے ہیلپ، آپ کے لیے مدد موجود ہے، لیکن اس مدد تک آپ نے خود پہنچ کے جانا ہے. تو یہ کی میسج ہے. اور ڈاکٹر کامران آفتاب احمد، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، یہاں پر آئے، بہت سی باتیں کی کالا موتیا کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آنکھوں کی کیونکہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اگر آپ کے پاس بھی وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج آنے کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کالا موتیا کے بارے میں جو انہوں نے خاص طور پر انفارمیشن دی ہے کہ کالا موتیا کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور کالا موتیا ایک عام بیماری ہے جو کسی وقت بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پر جو عورتیں ہیں بڑی عمر کی، ان میں اس کے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. ڈائبٹیز والے لوگ جو ہیں ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. برطانیہ میں اور یورپ میں اس کے لیے کافی فیسلٹیز ہیں، اسکریننگ کے پروسیس ہیں. آپ اپنے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جا کے علاج کروا سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کا خاص خیال رکھیں. آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور ان کا خیال رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد لطیف سے، جو لیسٹر سے تشریف لائیں گے. وہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. ذہنی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہماری ایشیائی کمیونٹی میں یہ کتنی بڑی ایشو ہے اور اس کا کیا علاج ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو ذہنی امراض سے بچا سکتے ہیں، اور ذہنی امراض کی صورت میں ہمیں کیا علاج کی ضرورت ہے، کیا احتیاط کی ضرورت ہے. خاص پروگرام ہوگا ذہنی علاج کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی مناسبت سے ہم بہت سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ڈائبٹیز اور رمضان کے دوران جو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ ایک خاص پروگرام ہوگا آپ سب کے لیے، اور امید ہے کہ آپ ساتھ دیتے رہیں گے. تو اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولے گا ڈاکٹر شاہد لطیف کے ساتھ، جو ہمارے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. لیسٹر سے ان کا تعلق ہے اور وہ خاص طور پر ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. میں پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر کامران آفتاب احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آنکھوں کے ماہر ہیں، مورکم بے یونیورسٹی ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر آج ہمارے ساتھ تشریف لائے تھے. بات کر رہے تھے کالا موتیا یا گلوکوما کے حوالے سے. انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور خاص طور پر ہمیں ایک کی میسیج دیا. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ اما چینل کی تمام ٹیم اور ہمارے جتنے بھی ساتھی، خاص طور پر ہمارے پروڈیوسر اور بیک ٹیم جو ہے اس وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب بہن بھائیوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، اس پروگرام میں حصہ لیا، آپ کا بے حد شکریہ. اور جاتے جاتے ایک پیغام کہ یہ پروگرام خاص طور پر آپ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ٹی وی بند کر کے ساری باتیں بھول جائیں. اس پہ عمل بھی کریں، اور اگر کوئی بھی بات اس میں ہے
جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ضرور اس پہ عمل کیجیے گا۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا۔ اگلے ہفتے تک اجازت، اللہ حافظ۔